खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। मामला कुछ इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है या नहीं किया, ये एक कसौटी बन गई है। अफगानिस्तान के 3 इलाकों में पिछली रात गए कोई हमले हुए हैं, कुछ या तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं या एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कुछ हुआ है। वहाँ की फुटेजेस भी आई हैं और वहाँ पर दिखाया गया कि जी सिविलियंस भी उसमें मारे गए हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हज़बुल्ला मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये हमले किए हैं और हम इसका बदला लेंगे, हम अपने वक्त पे पाकिस्तान पे अटैक करने का हक रखते हैं। अब इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ है कि DGISPR ने कुछ वो मीडिया के लोगों से मिले हैं और उन्होंने उसमें ब्रीफिंग में कहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो पाकिस्तान अलग-ऐलान करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पाकिस्तान बताता है कि हमने ये अटैक किया है। सो दिस ओपन्स अप मिस्ट्री कि ये फिर अटैक किसने किया। अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो फिर ये किसने अटैक किया है। सो अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि जी TTP और जमातुल अहरार के दरमियान कोई पंगा चल रहा था और उसकी वजह से ये वाला मामला हुआ है। बहरहाल ये एक वाकया हुआ है, 3 जगहों पर ये मामला हुआ है। अब वो किसने किया है, ये एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद कचहरी में हमला हुआ, खुदकुश हमला हुआ, फिर वाना जो कैडेट कॉलेज है उसमें एक अटैक हुआ, उसमें खुदकुश हमला हुआ, फिर वो जो बाकी लोग थे वहाँ पे लड़ते रहे, वो मारे गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी बच्चों का, कैडेट्स का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद FC हेडक्वार्टर्स जो कि पेशावर में है, वहाँ पर अभी कल ये हमला हुआ है सुबह, जिसमें कि एक खुदकुश हमलावर ने पहले अपने आप को उड़ाया, फिर 2 ने बाकी अंदर जाके उड़ाया, यानी 3 खुदकुश हमलावर थे, विच इज़ ह्यूज कि मतलब एक ही ऑपरेशन के लिए 3 खुदकुश हमलावर का जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। DGISPR ने इसके अलावा भी बातें की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए, वो भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। और फिर उन्होंने फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी कहा कि उनका केस चल रहा है, वो एक कानूनी मामला है, उस पर ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक उसका भी फैसला आने वाला है, उस पर भी मामला तब काफ़ी वाज़ेह हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ देखिए जो जंग है ना, दैट्स इनेविटेबल। अभी ये था कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे, तुर्किया या कतर, इनफैक्ट बाकी भी जो ममालिक है, वो ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, चाइना, रशिया, ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो कुछ दोस्त ममालिक की वजह से हम जिसको कहते हैं अपना हाथ हमने हल्का रखा हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि दोस्त ममालिक का कोई इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं। यहाँ तो वो ये गारंटी कराए ना कि पाकिस्तान में हमले नहीं होंगे, तो बात भी है। लेकिन ये कहना कि आप हमला ना करें लेकिन पाकिस्तान में हमले होते रहे, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एट द सेम टाइम हम उन दोस्त ममालिक को नाराज भी नहीं करना चाहते। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टाइमिंग थी, ये जो कल रात को हुआ है अफगानिस्तान में। आई थिंक आने वाले कुछ घंटों में और कुछ वक्त में ये बात वाज़ह हो जाएगी कि ये क्या पाकिस्तान ने ही किया है लेकिन पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। क्या पाकिस्तान ने कोई रोग एलिमेंट्स को एम्प्लॉय किया अफगानिस्तान के अंदर ही ये करने के लिए, या वाकईतन ये TTP ने किया है और TTP का कोई पंगा है जमात अहरार के साथ। सो यहाँ ये अफगान तालिबान ने खुद किया है और वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिली भगत हो, ये भी पॉसिबल है। सो यू नो ऑल एवेन्यूज आर ओपन कि ये मामला हुआ क्या है वहां पर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा नाज़रीन, एक मामला चल रहा है जिसमें कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो उनकी बहनों ने रियाला जेल के बाहर धरना दे दिया है, क्योंकि रियाला जेल में आज मुलाकात का दिन था, लेकिन जो मुलाकात का वक्त है वो ख़त्म हो गया है। और वो ख़त्म होने के बाद इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने रियाला जेल के बाहर धरना दे दिया, वो बैठ गई हैं। अब वहाँ पर कुछ पंजाब से कारकुन आए हुए हैं, कुछ मेंबर असेंबली भी हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत तादाद है, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस की भी काफ़ी तादाद है। तो जब अलीमा बाची और उनकी बहनों ने धरना दिया तो उधर से पुलिस भी बैठ गई, उन्होंने धरना नहीं दिया। यू कैन सी इन द फोटो, धरना नहीं दिया, पर उन्होंने भी कहा यार थक गए हैं, क्या करें, बैठ जाएं थोड़ी देर। तो वो पुलिस भी बैठ गई है फिलहाल। अब इनका धरना कैसे खत्म होता है ये अब दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं उन्होंने, सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उन्होंने एक बड़ी अदालत में लिख कर कुछ चीज़ें दे दी हुई हैं
انہوں نے کہا کہ جو جج تھے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کی ڈائریکشنز پر ہم نے یہ میک شور کیا تھا کہ عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہوگا وہ پبلک ہوگا، مطلب جیل میں پبلک ہوگا، یعنی وہاں پر لائرز ہوں گے، وہاں پر میڈیا ہوگا، وہاں پر فیملی ہوگی، آئی تھنک ایک دو شاید سول سوسائٹی سے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا، لیکن یہ جو کنوکٹڈ پریزنر ہے، نام نہیں انہوں نے لکھا لیکن آف کورس عمران خان، یہ کورٹ روم میں پولیٹیکل ڈسکشنز کرتا ہے، and that is in violation of law and rules. These political maneuvering by the convicted prisoner and messages, instructions given to his party have resulted chaos and violence in the society on multiple occasions in past. The Twitter account of the said convicted prisoner is not operated from inside the jail by the said convict. However, someone operated from outside the jail premises. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈائریکشنز، یہ جو مجرم یہاں پر ڈائریکشنز دیتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں وائلنس اور کیوس پیدا ہوا ہے ماضی میں، اور یہ والا معاملہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ جیل سے آپریٹ نہیں ہوتا، البتہ کوئی باہر سے اس کو ضرور آپریٹ کرتا ہے. اب یہ ایک پوزیشن ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل جب یہ بات کر دیتا ہے تو ہی از ٹیکنگ اے پوزیشن. ناؤ ہی ہیز ٹیکن اے پوزیشن، اور اس پوزیشن کی جو ریفلیکشن ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی. سو اسٹیٹ جس کا کہ ریپرزینٹیٹیو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، اس نے ایک پوزیشن لی اور اس پوزیشن پہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی. سو یہ اب پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے. اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. اب پی ٹی اے کیا کرتی ہے، that remains to be seen. اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا ایک معاملہ بنایا گیا تھا کہ جب پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تھی 24 نومبر کو چلے گئے تھے، 26 نومبر کو پہنچے تھے، اور پھر یہاں پر وہ ڈی چوک جانا چاہتے تھے. پھر وہاں پر ایک آپریشن ہوا، اس میں گولیاں چلیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے جو بتایا جاتا ہے. اور پھر اس کا وہ کافی زیادہ معاملہ چلا کہ گولی کیوں چلائی، گولی چل گئی، یہ وہ نا. اور کہا جا رہا تھا کہ اب سہیل افریدی صاحب اس سال اس مہینے نومبر میں دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا. انہوں نے اب جس کو کہتے ہیں نا کہ اکتفا کیا ہے اس بات پر. جو سلمان اکرم راجہ ہیں پارٹی کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے اور سہیل افریدی صاحب نے بیٹھ کے ویڈیو میسج ایک ریکارڈ کروایا اور اس میں بتایا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس فٹ بال گراؤنڈ میں مرکزی تقریب ہوگی اور اس میں سب لوگ شامل ہوں گے اور اللہ کے حضور وہ دعائیں کریں گے اور مدد مانگیں گے. یہ پلان بنایا گیا ہے. اب اسلام آباد میں کوئی چڑھائی نہیں ہو رہی، جو بھی ہونا ہے وہ یہ جی حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس فٹ بال گراؤنڈ میں ہوگا، اور وہاں پر 26 نومبر کے جو لوگ ہیں یا زخمی ہیں یا اگر کسی کی موت ہوئی، بلکہ ہوئی کچھ لوگوں کی اموات بھی ہوئی تھی، تو ان لوگوں کی ان کو یاد کیا جائے گا اس سیریمنی میں ایٹ ناٹ ان اسلام آباد میں وہ معاملہ نہیں ہو رہا. تو وہ پھر اب دیکھیں نا، یہ اتنی ہائپ بنائی گئی تھی، وہ آئے گا، وہ چھا جائے گا، وہ رگڑ دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ اسلام آباد میں چڑھائی کر دے گا. اب کیا پھر یہ تو مطلب علیم ان گنڈا پور والا سین ہو رہا ہے. انلیس کہ آئی تھنک سہیل افریدی صاحب عمران خان سے ملیں، عمران خان کہے چڑھ دوڑ جا میرا پت اسلام آباد تے حملہ کر دے، پولیس نو لے جا تے تباہی بربادی کر دے. unless he does that تو مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا بھی چانس ہے. آپ دیکھیں نا، وہ اگر بہنوں سے نہیں ملنے دے رہے تو وہ سہیل افریدی سے کیوں ملنے دیں گے؟ سو یو نو اپیرنٹلی عمران خان کو اب انہوں نے ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بند کر دی ہیں. عمران خان کے جو میسیجز تھے ٹویٹر پر وہ کافی زیادہ آصف منیر صاحب کے خلاف جا رہے تھے اور ان کو وہ کافی برا بھلا کہہ رہے تھے. تو اب اسٹیٹمنٹ آیا کہ اگر آپ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر تمہارا یہ کام بند کر دیتے ہیں، اور اب انہوں نے بند کر دیا. اب یہ لوگ کورٹ جائیں، عدالت جائیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، کیا اس سے نکل سکتا ہے. بہرحال ابھی تک کی سچویشن یہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین، اب نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشنز جیت گئے ہیں، ضمنی الیکشنز جیتے ہیں، جہاں جہاں وہ کھڑے تھے وہ وہاں پر جیت گئے ہیں، یعنی ایک طرح سے کلین سویپ انہوں نے کیا ہے. انفیکٹ وہ ہری پور میں بھی جیت گئے ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، جتنے کی ابھی تک معاملات دیکھے گئے ہیں، آئی تھنک وہ فیئر الیکشن ہوا ہے، وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی ہے. کیونکہ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز تھے
وہ انہوں نے ایمانداری سے فارم 45 جنریٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ آر او آفس میں ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو آفیسرز تھے وہ ٹھیک تھے، اور اگر جو آر او تھا وہ الیکشن کمیشن سے تھا یا ڈپٹی آر او الیکشن کمیشن سے تھا، تو دو بندے تو الیکشنز کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، وہ سارا معاملہ نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمر ایوب کے کزن بیٹھے ہوئے تھے، اور جو وہ دوسرے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے نواز صاحب، ان کے چچا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر آر او آفس میں۔ تو وہ پریزائڈنگ آفیسرز یہ ہوتا ہے کہ آپ پولنگ بوتھس میں ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے پولیٹیکل ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، تو جب عام طور پہ دھاندلی کرنی ہوتی ہے تو پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے چلو نکلو، تم لوگ نہ لڑائی کرتے ہو، تم لوگ شور ڈالتے ہو، یہ چلو نکلو۔ وہ نکال کے اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ کاروائی ڈال دی جاتی ہے۔ وہ کاروائی ڈالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، آپ چاہے ٹھپے لگا دیں، یا آپ یہ کریں کہ جو آپ کے ووٹس پڑے ہیں، لیٹس سے 800 ووٹ ہیں، 501 کو پڑھ گئے، 301 کو پڑھ گئے، آپ 500 والے کے کم کرنے ہیں تو 200 ووٹ سے آپ ریجیکٹ کر دیتے ہو، اگر تیار اس کے 200 ووٹس ہی خراب ہیں یا 300 ووٹ اس کے خراب ہیں، یہ غلط ڈلے ہوئے ہیں، تو وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ کاروائی ڈالنے کے۔ اب وہاں پر نہ تو پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، اور پریزائڈنگ آفیسرز آپ کہتے ہو کہ وہ ٹھیک تھے، یعنی 602 پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ٹھیک تھے، اور انہوں نے ایمانداری سے وہ ساری وہ نوٹ کی جو کاؤنٹنگ تھی، اور فارم 45 بنایا، اس پہ فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن ہوتے ہیں، اور جو پولیٹیکل ایجنٹس بیٹھتے ہوتے ہیں جو کہ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے، تو ان کے بھی سائن ہوں گے، وہ بھی ہو گیا، اور اس کے وہ پھر ان کو کاپیز بھی دی جاتی ہیں اس فارم کی، وہ کاپیز کی جاتی ہیں، اور کاپیز ایک ایک بندے کو پولیٹیکل ایجنٹ کو دے دی جاتی ہیں۔ پھر پریزائڈنگ آفیسر وہ ڈبے ووٹ کے اور اپنا سارا سامان اور وہ جو سٹیمپس ہوتی ہیں وہ، اور جو فارم 45 ہوتا ہے وہ لے کر وہ پہنچتا آر او آفس، اور آر او آفس میں جا کر وہ سبمٹ کرا دیتا ہے کہ جی یہ ووٹ پڑے ہیں اور یہ کاؤنٹنگ ہے۔ اب آئی مین یہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ وہاں پر جائیں اور آر او کہے کہ اچھا یہ ہے، چلو جی اتنے اپلوڈ نہ کرو، اتنے اپلوڈ کر دو۔ یہ تو بہت ہی بلیٹنٹ معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس میں تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے کزن بیٹھے ہوئے ہیں عمر ایوب کے، وہاں پر وہ بابر نواز کا چچا بیٹھا ہوا ہے، وہ جب پریزائڈنگ آفیسر آیا ہے تو وہ ان کو وہ بھی دیکھتے ہیں فارم 45 کہ اچھا یہ اتنے ووٹ ڈال گئے ہیں۔ سو یہ اس طرح ہو، اور پھر اگر چلے اس طرح ہو بھی تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ 600 جو 2 یا 3 پولنگ اسٹیشنز تھے ان کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے انہوں نے ایمانداری سے فارم 45 بھرا اور وہ وہاں پر لے کر گئے، تو آپ کی لیڈ تو اگر آپ جیتے ہو تو آپ کی لیڈ تو 30 40 50 ہزار ہونی چاہیے، اور وہ 30 40 50 ہزار کو اگلے بندے کی 30 40 50 ہزار کی لیڈ کرنا، that's a lot of effort۔ یہ ایک آر او کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ صرف یہ کام کر دے، اور آپ کے لوگ جب بیٹھے ہوں۔ دیکھیں سلمان اکرم راجہ کا الیکشن ہوا تھا لاہور میں اون چودھری کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ کو اس کے وہ قریب نہیں جانے دیا گیا تھا، لیکن یہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریپرزینٹیو آپ کا پھر بھی اندر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو امیدوار ہوتا ہے نا وہ آر او آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا، کیونکہ آپ چلے جاتے ہیں لوگ، جنرل الیکشن میں ہوتا ہے کہ امیدوار بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بٹ وہ آر او آپ سے جو آپ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے جس نے آر او آفس میں بیٹھنا ہوتا ہے یا وہاں موجود ہونا ہوتا ہے، وہ نومینیٹ کرواتے ہیں، تو وہ پھر امیدوار کو الاؤ نہیں کراتے کہ اب امیدوار بھی آئے، کیونکہ امیدوار 1000 2000 بندہ لے آتا ہے اپنے ساتھ، تو وہ کس طرح آر او آفس میں اس کو اجازت دیتے ہیں۔ سو جہاں پر ریکنگ ہونی ہوتی ہے وہاں پر نظر آتی ہے، وہاں پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ بہرحال اب نون لیگ یہ الیکشنز تو جیت گئی ہے، اور یہ جو ریگنگ کے معاملات بھی ہیں، اب نون لیگ کو آئی تھنک رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے ٹو پرفارم، اور ان کو اب بڑا اپنا آپ دکھانا پڑے گا، کیونکہ اپیرنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ کے بالکل ساتھ کھڑی ہے ہر معاملے پہ، اور ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ عدلیہ سے بھی اب ان کو کوئی ایسا چیلنج اب تو نہیں معاملات نظر آ رہے، وہ جو تھا وہ ختم ہو گئے ہیں معاملات۔ فوج ایک جنگ بھی جیت گئی ہوئی ہے، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہوئی ہے، یعنی کہ جو حکومت ہے اس کے لیے اب دروازے کھل گئے ہوئے ہیں، آپ ہر ملک میں جاتے ہیں آپ کو کمال قسم کا ویلکم ملتا ہے، وہ معاملات کھل گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ایک ایگزامپل ہے نا، دیکھیں سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، یہاں پر کسی نے ورکنگ ہی نہیں کی ہوئی، یہاں پر پروجیکٹس ہی نہیں تیار، وہ سعودیز کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کوئی ورکیبل ڈاکومنٹس تو لے کر آؤ، ایک پلان تو لے کر آؤ، پروجیکٹ کی ڈیٹیلز لے کر آؤ،
پھر ہم اس پہ انویسٹ کریں گے. ان کے پاس یہ اتنے نکمے ہیں کہ ان سے یہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ کوئی پروجیکٹ کی ایک پراپر ورکنگ کر کے لے جائیں ان کے پاس کہ بھیا یہ دیکھیں یہ 6 پروجیکٹس ہیں آپ ان میں انویسٹ کریں. سو مطلب یہ وہ کرنے والے اب کام ہے جو کہ اس گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے, وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو, وہ فیڈرل کی گورنمنٹ ہو. اب ان کو بہت سارا کام کرنا پڑے گا. اب عوام کو اس کے ثمرات اگر ٹرانسفر نہیں ہوتے اگلے 6 مہینے سال میں تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے, کیونکہ یہ پھر ہر کوئی ان پہ سوال کرے گا بھیا آپ نے کیا کیا ابھی تک, عوام کے لیے کیا کیا, ایونچولی تو بات عوام کی ہے نا. تو اب ان کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے اور ان کو اپنا جو کہتے ہیں نا اپنا مینرزم وہ چینج کرنا پڑے گا, بیکاز ان میں آکڑ بہت ہے. یہ نون لیگ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ خون میں آتے ہیں نا, ان کمال کی آکڑ ہوتی ہے ان کی گردنوں میں. وہ واقعتاً وہ جو سریے ہوتے ہیں نا وہ سریے آ جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ وہ آپ رکھیں سریے سریے, لیکن آپ عوام کے لیے اب آپ کو ڈلیور کرنا پڑے گا. اب آپ کو پروجیکٹس دنیا کے ساتھ آپ کو انویسٹمنٹ لے کر آنی پڑے گی. آپ کی ورکنگ کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو گورنمنٹ ہو, آپ سب کچھ تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کر کے نہیں نا دینا. وہ جس طرح پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی نیپکیاں چینج کرتے تھے, تو اب یہ تو معاملہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی نیپکیاں چینج کرے. سو یو ہیو ٹو گرو اپ, اور آپ کو اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہونا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک کے لیے بہتری کر رہے ہیں اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا اگلے 6-8-10 مہینے. آف کورس ہم اس پہ نظر رکھیں گے اور آپ کو اس کے لیے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں. خدا حافظ.